नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बारगाह चहारदा मासूमीन में, जहाँ आज नौहा खान मुसय्यम रिजवी का आज चेहरों की सिलसिले की मजलिस है। आज इस मजलिस में हसन ज़फ़र साहब ने ताज़ियत भी पेश की तमाम खानवादे को, तमाम नौहा खानों को और तमाम लोगों को। मुसय्यब भाई एक बेहतरीन नौहा खान, बेहतरीन अज़ादार, मौला के चाहने वाले, सारी ज़िंदगी उन्होंने अज़ा फ़र्श पर उन्होंने अपनी अज़ादारी का सिलसिला जारी रखा। फ़र्श विला, फ़र्श अज़ा, बेहतरीन अंदाज में खिदमतगारी की और आज भी लोग उनको याद करके रो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बारगाह चहारदा मासूमीन में, जहाँ आज उनके चेहरों की मजलिस बर्पा की जा रही है। मजलिस में सोज़ो सलाम के बाद मौलाना शहनशाह हुसैन नक़वी साहब मजलिस से खिताब फरमाएंगे। आज उनके चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं अंदर मजलिस में। आइए हम लोगों से बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे भी उनकी खिदमात, उनकी बहुत बेहतरीन अंदाज की नौहा खानी, हम तमाम चीज़ों के बारे में। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं बारगाह चहारदा मासूमीन में, जहाँ पर आज नौहा खान मुसय्यब रिजवी साहब का चेहरों की मजलिस का इनेकाद किया गया है। उनके दोनों फ़र्जंदगान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अता अब्बास और ज़ुल्क़रनैन। आइए उनकी तरफ चलते हैं। बहुत ही मुश्किल अल्फाज हैं कि हम ताज़ियत आपको पेश करें। सारा जो पाकिस्तान है, सारे उनके चाहने वाले हैं, सब बहुत अफसरदा हैं क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी खिदमत अंजाम दी है, इतनी अच्छी तरीके से खिदमत की है कि ऐसे नौहा खान अब नहीं आ रहे। और हमारा उनसे बहुत अच्छा कायम टीवी से बहुत अरसे से सिलसिला चल रहा था और उनके पुराने नौहे हर हम लोग रीन्यू कर रहे थे क्योंकि इतने खूबसूरत अंदाज के पढ़े हुए उनके नौहे थे, तो वो हम चाहते थे कि उनके रीन्यू हो जाएं। और बहुत सारे नौहे रीन्यू भी हुए और उनसे बहुत अच्छी सिलसिले थे। तो बहुत ताज़ियत आप घर वालों को, बस मौला उनके दर्जात बहुत बुलंद हैं, लेकिन आप तमाम को सब्र अता हो। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो सिलसिला रहा बीमारी का और इतना अरसे वो बीमार रहे, हमारे पास दरअसल कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ अभी तक, आज तक कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना कि जैसे कोई नौहा खान, कोई शायर, कोई ज़ाकिर, कोई एक ऐसा इदारा नहीं बन पाया कि जो हमारी इतनी 40-45 साल की खिदमत थी मुसय्यब भाई की, जो उनके इस टाइम पर जिस वक्त वो तब बीमारी के उस सिलसिले में थे, तो कोई प्रॉपर तरीके से सब कुछ होता। ऐसा कुछ सिलसिला रहा आप लोग के साथ? किसी ने कोई ताल्लुक़ या फ़ोन या कोई इस तरह की खिदमतगारी का सिलसिला रहा या नहीं? क्योंकि डायलिसिस एक बहुत मुश्किल सिलसिला है, उसके टेस्ट, उसका हर पल, बस आप समझ में हॉस्पिटल में जुड़ गए। एक दफ़ा जब आप गए हॉस्पिटल तो बस आप समझ में जुड़ गए। तो कितने अरसे तक वो उनकी बीमारी का सिलसिला रहा और कैसे उन्होंने ये वक्त गुजारा, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आपको बताना पड़ेगा। दरअसल जो बात रही तबीयत ख़राब रहने की, वो तकरीबन 10-10.5 महीने। शुगर तो बाबा को 2005 से ही थी और बस वो भी एहतियात थोड़ा नहीं करते थे, ज़ाहिर है। तो पुराने सफर में भी रहते थे, ऐसा ही है बिल्कुल। मजलिसें होती थी, हाँ, कहते न्याज नज़र हो जाए, चलो कोई नहीं, मौला की नज़र है। और वो मतलब एक होता है ना कि इंसान अगर उसकी तबीयत ख़राब है, वो आराम, बाबा की हमेशा से यही अल्फाज रहे हैं अपने आखिरी दम तक के अगर दम निकले भी तो फ़र्श अज़ा पर या फ़र्श विला पर, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को उस जगह पे वक्फ़ कर दिया। और बिल्कुल ज़ाहिर आप ख़ुद इस बात से वाकिफ़ हैं और जो देखेंगे वो भी वाकिफ़ हैं कि मेरे फ़ादर ने बहुत साल दिए अज़ादारी को, अपनी जवानी, अपना बचपना, अपना बुढ़ापा भी। तो बेशक उन्होंने हक़ अदा किया या नहीं किया तो बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बेहतर जानती हैं, लेकिन ज़ाहिर है दुनियावी हैसियत से उनसे जो हो सका वो उन्होंने किया। और रही बात कि आपने जो पॉइंट जो रेस किया है कि कोई एक इदारा इस तरीके का या कोई कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल जिस तरीके से फातिमा हॉस्पिटल जहाँ ज़ेर इलाज रहे, बहुत साथ दिया। लेकिन देखें, हमारे जो ये माशाल्लाह से ये जो नौहा खानी या अज़ादारी फुल टाइम ड्यूटी है, इसके साथ इंसान जॉब बहुत मुश्किल से कर सकता है, बहुत मुश्किल आपके सामने है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए कि जब ऐसी कोई कंडीशन हो नौहा खान, किसी भी अज़ादारी, किसी भी मौला के ख़ास उसकी, तो उसको फुल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। उसके घर वालों के लिए होना चाहिए कि उन्हें इन चीज़ों से, परेशानी से दूर रखा जाए।
نہیں بات بے شک پارشلی صحیح بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک انسان جو ہے ہمیں تو بنایا ہی اسی مقصد کے لیے گیا ہے کہ ہم صرف مولا حسین کا ذکر کریں، ان کے ہی اور آل محمد کے لیے روئیں بھی اور ان کی ہی خوشی میں خوش ہوں. تو بے شک آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے بہت اچھا ہے کہ ایسا ہونا ضرور چاہیے. اب دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسا آپ نے کہا کہ نوحہ خوانی ایک فل ٹائم چیز ہے، بہت سے لوگ جاب نہیں کرتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے بابا تھوڑے اس مزاج میں سخت تھے کہ وہ ہمیشہ اس بات کو کہتے تھے کہ ذکر حسین ذریعہ معاش نہیں ہے، ہمیشہ سے بابا کا رہا، اور یہی ہمارے بھی انہوں نے تربیت میں رکھا ہے. ابھی تو ان کو مولا نے اتنا خاص نوحہ خانوں میں چنا ہوا تھا کہ ان کی نوحوں کی اتنی مقبولیت تھی کہ آج بھی ہر گھر میں جو ان کا ایک نوحہ ہائے عباس، وہ 8 محرم کو ان کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. ہم کربلا جاتے ہیں، ہائے عباس کے بغیر نوحہ کا زیارت ہوتی ہی نہیں ہے. تو کچھ ایسے ان سے کام مولا نے لیے ہیں کہ وہ زندگی رہیں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ کچھ نوحے ہوتے ہیں جو کہ مخصوص تاریخوں کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں. تو بے شک یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بی بی نے اس نوحے سے بابا کو بہت عزت سے نوازا. ہائے عباس جو نوحہ ریحان اعظمی صاحب کا لکھا ہوا، اور اس کے فرسٹ ریسائٹر جو ہے وہ میرے فادر. اس کے بعد بہت لوگوں نے بھی ٹریبیوٹ دیے کہ جنہوں نے پڑھا بابا کے بعد بھی اس کلام کو. جی بالکل ایسے ہی. باقی ہوپ فار دی بیسٹ والی بات ہے کہ جتنا ہو سکے اگر کسی کو خیال آ جائے تو بے شک اس آئیڈیا میں کوئی خامی نہیں ہے کہ نوحہ خانوں کے لیے جو ہے وہ اس طریقے کا ادارہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادارہ نوحہ خان ہو یا ذاکرین ہو جو اپنی فل ٹائم ڈیوٹی، اور وہ ذاکرین جو مولا کے نام پر پیسے نہیں لے رہے یا جو اپنا یوٹیوبرز کا سلسلہ ہے یوٹیوب سے نہیں کما رہے، جو ساری عزاداری وہ مولا کی نہیں کر رہے خصوصی طور پر، میں ان سب کے لیے چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ ہو ہمارے اس پلیٹ فارم سے آگے تک یہ بات جائے. لوگ جو ہم مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایک پیغام آنے والے لوگ جو آنے والے جو نوحہ خان ہیں وہ اس دور سے گزر کر جب جا رہے ہیں تو ان کو بہت تکلیفات کا سلسلہ ہے، کیونکہ ہاسپٹل ایک اتنی بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ اچھے لوگ، اور یہ بیماری جو ڈائلیسس کی ہے بہت مہنگی بیماری، اس میں آپ کچھ بھی کریں اس میں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے. اور 10 مہینے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا خاصا ان پہ آپ لوگ کی طرف سے بھی مشکلات کا سلسلہ رہا ہوگا، کیونکہ ڈائلیسس ہر مہینے ہر ہفتے 3، اور اس کے ساتھ پھر وہ جانا آنا، یہ بہت بڑا سلسلہ ہے. تو کچھ بہت ہمت کی ان کی، کمزور ہو گئے تھے بہت، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو اور خدمتیں نہیں لی، کبھی خدمت نہیں، کبھی ہمیں تکلیف نہیں دی کہ ہمارے بچے کو اذیت نہ ہو. بہت ہی بہترین انداز، بہترین ان کی انداز، اور اتنا وہ ڈوب کر نوحہ خوانی کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی ایسا نوحہ خوان بہت چند ہیں جو اس طرح رو کر اور ڈوب کر نوحہ خوانی کرتے. تو لوگ ساتھ ساتھ روتے تھے اور ہم خود ساتھ ہوتے. میں نے لاسٹ پروگرام ان کے رمضان میں کیا تھا تو میں خود ان کے ساتھ بیٹھا ہوا رو رہا تھا مسلسل. ان کے نوحوں کی طرزیں، ان کا انداز، وہ خود ڈوب جاتے تھے. تو وہ ایک یہ کم لوگوں میں طاری ہوتی ہے یہ چیز، کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری اسی اس میں. کیا پڑھ رہے ہیں، کس کا ذکر کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ کیسا رہا، کیونکہ آپ لوگوں کو تو انہوں نے ساتھ ساتھ لے کے چلے نوحہ خوانی کا اور یہ سب سلسلہ، آپ لوگوں سے زیادہ اٹیچمنٹ ساتھ تو رہی. جی ایسا ہی ہے. ہمارے لیے تو مدرسہ تھے ہمارے بابا، ان سے ہم نے بہت سیکھا ہے. اور سچ بتاؤں تو ہم اتنا سیکھ نہیں پائے جتنا سیکھنا چاہیے تھا، کہ ظاہر انسان کو قدر تبھی ہوتی ہے جب انسان چلا جاتا ہے. تو جتنا کچھ بھی سیکھا ہے وہ بابا سے سیکھا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے بابا کی جو دوست تھے قریبی، سہیل شاہ صاحب ہیں اور نوید عباس بھائی ہیں، اور جتنے بھی دیگر نام سب کے تو نہیں لے سکتے، ظاہر ہے یاد بھی نہیں. ظفر عباس ظفر، بے شک انہوں نے بہت کلام لکھ کے دیے. ان کی بہت خدمت جو ہیں وہ خدمات ہیں بابا کے لیے، انہوں نے بہت لکھ کر دیا، بہت جگہوں پہ کاؤنسلنگ بھی کی. تو ظاہر ہے یہ نام ایسے ہیں جو بہت ٹائم پہلے 1985 سے ہماری شاہد چاچا ہیں، ہمارے نور کامل چاچا ہیں، یہ بابا کے وہ دوست ہیں جن کو ہم چاچا کہتے ہیں اور مانتے ہیں. تو یہ ہمارے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہمارے ساتھ، انہوں نے کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. خلوص ہے ان کی محبت. بے شک ایسا ہی ہے. آمین الہی آمین. اور جو وہ آپ کو تربیت کر کے گئے، جو ان کا سلسلہ ہے، اسی طرح مولا اور اس کو پروان چڑھائے، ان کے درجات میں بلندی کے باعث بنے آپ لوگ. اور تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا ہو، میری دعا ہے. اور بس ہماری دعا ہی ہے آپ سب کی. بہت جزاک اللہ. ناظرین، دونوں صاحبزادے، یہ دونوں جن سے بات کی جا رہی تھی مسیب بھائی کے، دونوں نوحہ خان بچے اور بہترین انداز میں نوحہ خوانی کی. آئیے مسلسل ہم لوگوں سے بات چیت جاری رکھیں گے. آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں بارگاہ چاردہ معصومین میں، جہاں آج چہلم
की मजलिस मुनक़्क़िद की गई है नौहा खान मुसैयब रिजवी साहब के। हमारे साथ इस वक्त ज़ाकिर अहले बैत निसार कलंदरी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानते हैं, क्योंकि मुसैयब भाई का एक ऐसा सिलसिला था कि हर ज़ाकिर हर इंसान से एक उनकी अटैचमेंट थी, उनकी मोहब्बत थी। हर इंसान से वो बहुत ख़ूबसूरत अंदाज़ में मिला करते थे। एक ख़ूबसूरत अंदाज़ की नौहा खानी इन्होंने ज़िंदगी भर की। आइए जानते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। निसार साहब, मैं यही कहूँगा कि एक ऐसा नौहा खान चला गया जो अब वैसे आ नहीं पा रहे हैं। इतने खूबसूरत अंदाज़ के नौहे पढ़ना और इतना डूब कर पढ़ना, रो कर पढ़ना, ऐसी नौहा खानी बहुत कम है। आप क्या कहेंगे? वाकई वो हमारे बिरादर मुसैयब रिजवी साहब नोहा खान थे, क्योंकि नोहा खान का मतलब होता है जिसके ज़बान से दर्द, आवाज़ में दर्द हो। वो उसी तरह से नोहे पढ़ते थे, खुद भी रोते थे, लोगों को भी रुला देते थे, और उनके नोहों में हकीकत नोहों का रंग होता था। और इसलिए आज बहुत सारे लोग उनके अचानक जाने पर अफसरदा हैं, बहुत दुखी हैं। बहरहाल ये निज़ाम कुदरत है, किसी को हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं रहना, लेकिन वो बहुत जल्दी इस दुनिया से अपना सफ़र मुकम्मल करके चले गए हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि जो इंसान इस दुनिया में कामयाब होता है, अल्लाह जिसे पसंद करता है, उसको उस वक्त उठा लेता है जब वो अपनी नेकियों की बुलंदी पर होता है, और वो उसके लिए बहुत बेहतरीन वक्त होता है। ज़ाहिर है जाना तो हर कोई है, लेकिन इस तरह किसी जाने वाले की याद, अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी इस दुनिया में क्या वक़्त है, क्या हैसियत है, तो इससे अंदाज़ा लगाओ कि इस दुनिया में जीते रहने से आपसे लोग मिलने की तमन्ना करें। जब जिंदा हो लोग आपसे मिलने की ख्वाहिश करें, और जब दुनिया से गुजर जाओ तो आपकी जुदाई में आंसू बहाएं। वो मौला के इस कौल पर पूरे उतर रहे हैं। हमारे तो बहुत करीब थे, इसलिए कि खैरपुर से उनका ताल्लुक़ था, हमारा भी ताल्लुक़ खैरपुर से है। और हमारे मजलिस ज़ाकिरीन इमामिया, उसके जितने भी प्रोग्राम होते रहे, हमारे मुसैयब भाई उसमें हर प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहे, आते रहे खुलूस के साथ। और उसी खुलूस का नतीजा है कि इतनी पब्लिक इस वक्त उनके चहलुम में यहाँ मौजूद है, और आप हजरात भी उनकी इस मजलिस चहलुम को बराह रास्त काश कर रहे हैं। परवरदिगार आपको भी इसका अजर देगा। और उनकी मग़फ़िरत की बात तो नहीं है, इसलिए कि जो अहले बैत का जिक्र करने वाला है वो मग़फ़ूर और बिल्कुल ऐसे ही जाता है दुनिया से। हम उनके बुलंदी दर्जात की दुआ करते हैं, और परवरदिगार से यही दुआ है कि परवरदिगार उनके लवाहिकीन को सब्र व जमील अता फरमाए, और उनके जाने का उन्हें और बेहतरीन अजर अता फरमाए। निसार साहब, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि देखिए, हमारी शिया कम्युनिटी में इतने तंजीमें बनी हुई हैं, लेकिन एक तंजीम ऐसी नहीं बन पाई आज तक कि जो ज़ाकिरीन जो अपनी 50-50, 40-40, 35-35 साल खिदमात कर दे रहे हैं, और आखिरी वक्त में जब वो बीमार पड़ते हैं, कोई शायर है, कोई नौहा खान है, तो उसके लिए कोई ऐसा इदारा हो जो उनकी बीमारी पर उनके साथ जो आखिर वक्त उनका अगर मुश्किल का आ रहा है, तो कोई फ़ंड उनको दे दिया जाए उनके घर वालों को, भाई कि इन्होंने अज़ादारी की खिदमत की बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर किसी मुआवजे के। कोई इनका यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई इनका, तो उन्होंने खुलूस दिल से की। तो आज तक हमारी कम्युनिटी में कोई ऐसा इदारा अभी तक बन क्यों नहीं पाया? इस पर थोड़ा सा आप, क्योंकि बहुत दूर तक मैसेज जा रहा है और ये ज़रूरी है। ये आप इसमें मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि मैंने अपनी एक अंजुमन का नाम लिया जो ज़ाकिरीन की है, मजलिस ज़ाकिरीन इमामिया। मैं उसका सदर हूँ, और हमारे ये ज़ाकिरीन वो हैं जो कराची के मज़ाफ़ात में, उन इलाकों में जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ जाकर बग़ैर किसी एवज़ के या बग़ैर किसी लिफाफे के वहाँ जाके मजलिसें पढ़ते थे। मैंने खुद 25 साल औरंगी टाउन में हैदरी मस्जिद में अशरा पढ़ा है, 25 साल मुसलसल बग़ैर किसी मुआवजे के, बल्कि मैंने चंदा भी दिया है। तो हमारी जो ये तंजीम है ज़ाकिरीन इमामिया, हालांकि इसको कोई बैरूनी इमदाद नहीं है, न लोग कुछ देते, हम अपने तौर पर जो कुछ कर सकते हैं हम करते हैं। लेकिन एक इदारा होना तो चाहिए। ये मजलिस ज़ाकिरीन इमामिया ये इदारा है,
یہ ان ذاکرین کی خدمت کرتا ہے جو اس معاشرے میں ذرا کمزور ہیں یا کبھی بیمار ہو گئے یا ان کے کوئی شادی کا مسئلہ ہوا ہے اور مسائل بہت، تو ہم لوگ اپنی استطاعت کے مطابق، اچھا ماشاءاللہ، لفافے تو ہم لیتے نہیں ہیں، جو اپنی جیب سے ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کو انجام دیتے ہیں۔ ہماری یہ تنظیم جو ہے نا مجلس ذاکرین امامیہ، اس کو بنے ہوئے 30 سال کے قریب ہو گئے، اور ہمارے اس انجمن کے کم سے کم 30 افراد ایسے ہیں جو ان 30 سالوں میں ہم سے جدا ہو گئے۔ ہم ان کی ابھی اسی مہینے میں مجلس کریں گے، پہلے بھی ہم نے کی ہے، اب بھی کریں گے انشاءاللہ، تو ہم ان کو یاد رکھتے ہیں، ہم ان کے گھروں تک جاتے ہیں، جو کچھ ہمارے آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں جو مقیر حضرات ہیں ان کو بھی، کہ ایسے لوگوں کی خدمت ضرور ہونی چاہیے جو بے لوث کام کر رہے ہیں، جو عزاداری فرش ازا کے لیے اپنی زندگی جنہوں نے وقف کی ہوئی ہے، تو ان کے لیے آپ؟ میں ان مخیر حضرات کے لیے بھی کہوں گا کہ یہ جو ہمارا ممبر ہے نا، یہ بہت بڑا ادارہ ہے ہمارا، جہاں اور جگہوں پر لوگ خرچ کرتے ہیں اس پہ خرچ کریں گے اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا۔ اور یہ میں نے بات ان لوگوں سے بھی کہی ہے جن کے پاس اس کے لیے پیسے آتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ یہاں ہیں جن کے پاس اس کام کے لیے پیسے آتے ہیں، ان سے کئی دفعہ میں نے کہا ہے کہ بھائی اس کے لیے کام کرو، یہ جو ہمارے مخلص ذاکرین ہیں اور وہاں پہنچتے جہاں کوئی نہیں پہنچتا تو ان کی مدد کرو۔ بہرحال اب وقت ایسا ہے کہ لوگ آج کل جس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں وہ ایک لا حاصل چیز ہے، خدا کرے ان کو یہ سمجھ آ جائے تاکہ ان مخلص لوگوں کی بھی خدمت کریں، تاکہ پروردگار ان کو اس کا اجر دے۔ ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم اپنے ذاتی طور پر جو کچھ بھی ہماری استطاعت ہے ہم اس کا کرتے رہتے ہیں۔ ابھی رمضان میں بھی ہم نے کیا، عید میں بھی ہم نے کیا، اور اگر ہمارے کوئی بیمار ذاکرین ہیں ان کی بھی گاہے گاہے ہم مدد کرتے ہیں۔ پروردگار ہمیں بھی اس کام میں مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے آج کے اس ہمارے بہترین نوحہ خواں ہر دل عزیز جناب مسیب رضوی کے چہلم کی مجلس کو آپ یہاں کور کر رہے ہیں، پروردگار آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت شاعر اہل بیت عباس نازش صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ بھی مسلسل نوحہ خوانی سنتے رہے اور انہوں نے کیسا پایا مسیب بھائی ایک بہت ہی بہترین انسان، بہترین نوحہ خوان، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، ان میں وہ سب تعریفیں تھیں جو ایک مولا کے عزادار، مولا کے ماتمدار، مولا کے نوحہ خوان میں ہونی چاہیے۔ سر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں ان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑھ کر کہ قائم ٹی وی کی جانب سے جو خدمت انجام دے جا رہی ہے عزاداری کے حوالے سے اور ان عزاداروں کے حوالے سے جن سے یہ عزاداری قائم ہے، اس میں ایک پاکستان کا بہت بڑا نام، میرے بہت ہر دل عزیز دوست جناب سید مسیب علی رضوی صاحب، جن کے ساتھ میرا محفلوں میں بہت گہرا تعلق رہا۔ میں جب بھی کسی محفل میں پڑھنے آتا تھا، میرے ابھی آپ مجھ سے قبل قبلہ علامہ نثار قلندری صاحب ان کے بارے میں ایک بڑی مفصل رائے دے رہے تھے، تو میں نے سن رہا تھا قبلہ کی بات، اس سے پہلے میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ میں کہا سرکار علی، جب یہ انجمن غمخواران اون و محمد مسیب رضوی صاحب نے بنائی، یہ انچوری میں جہاں بنی اسی گلی میں میری رہائش تھی، جس کی میٹنگ ہوتی تھی ان میٹنگوں میں میں بیٹھتا تھا۔ لیکن مجھے سب سے بڑا فخر یہ حاصل ہے کہ جب مسیب رضوی باقاعدہ بڑی انجمن کے ساتھ میدان میں آئے، نوحہ خوانی کے ممبر پہ آئے، تو انہوں نے جس طرح سے اپنے جوہر دکھائے، جس بہت خلوص سے، عقیدت سے، بہت سے ایسے کم ہیں، بے شک مولا کے دیے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت خلوص سے دل سے نوحہ خوانی کرتے ہیں، بڑی محبت سے۔ مسیب رضوی کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جتنا بڑا وہ نوحہ خوان تھا اتنا ہی بڑا انسان تھا، اتنا ہی بڑا انسان تھا، سادگی، شرافت، خلوص، محبت، عقیدت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ میں نے ایک دفعہ ممبر پہ جب وہ نوحہ خوانی کر رہے تھے تو میں کہیں تھوڑا سا فاصلے پہ کھڑا تھا، انہوں نے مجھے دیکھا، آواز دی نازش بھائی قریب آ جائیں، تو میں کہا میں آپ کے ساتھ ہوں بالکل۔ تو میں جب بھی کہیں بھی مسیب رضوی نوحہ خوانی کرتے تھے میں مسیب کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، اور مسیب بھائی سے مجھے سمجھ لے کہ اس وقت ان کی چیلوں کی مجلس چاردہ معصومین میں ہو رہی ہے، اور یقیناً مومنین، شعراء اکرام، ذاکرین، ابھی قبلہ
शहनशाह नकवी भी तशरीफ़ लाने वाले हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो जा रहा है वो मेरे नज़दीक कायम टीवी के तमाम मुंतज़मीन को और उनके मालकान को खुदा इनको उसका अजर दे। मुसैयब रिजवी वो हस्ती है कि नौहा खानी का जब तक दुनिया में नाम है, मुसैयब रिजवी को लोग भूल नहीं सकते। जज़ाकल्लाह, आप जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए, बहुत आपका शुक्रिया, बेहतरीन अंदाज में आपने उनके लिए बात की। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बारगाह चारदा मासूमीन में, जहां आज मुसैयब रिजवी साहब के चेहलुम की मजलिस मुनक़्क़िद की जा रही है। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं बारगाह चारदा मासूमीन में, जहां आज मुसैयब रिजवी साहब के चेहलुम की मजलिस है, और हमारे साथ इस वक्त बूथराप स्काउट के नदीम रिजवी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। मुसैयब भाई का सबसे एक अलग अलग अपना एक मुनफरिद रिश्ता, मोहब्बतों का सिलसिला रहा, और जितने दिन वो रहे दुनिया में मोहब्बतें बांटते हुए और मौला का गम अपने दिल से लगाए, इस दुनिया से गए और आखिरी लम्हे तक उन्होंने खिदमतगारी की मौला की फर्श अज़ा पर। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कहेंगे उनके लिए आप? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने रहमती में आपने याद किया मुझे। मसला है कि मुसैयब भाई से मेरा 20 साल पुराना ताल्लुकात थे, और नौहा खानी में वो एकदम बहुत आला मकाम था उनका। जब भी मैंने उनका ऐसी दोस्ती के नाते मैंने फ़ोन किया, मैं मुसैयब भाई फ़ाजा का नौहा खानी करनी है, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। बीमार थे, कुछ भी थे, मगर उन्होंने इनकार नहीं किया। मगर इसका अजर उनको मिलेगा जो खिदमत उन्होंने की है, तो बारगाह साहब में मिलेगी, जो खिदमत उन्होंने की है उसको वहाँ मिलेगा। मगर ये कि कहने को है कि बहुत अच्छा है हमारे लिए, दिल की बात गया, हमारे दिल में तकलीफ़ हुई कि हमारा भाई वहाँ चला गया, बहुत जल्दी चले गए, बहुत जल्दी चले गए, जबकि जाना नहीं है। और मरने से जब उनकी डेथ हुई है उससे 2 दिन पहले मेरी फ़ोन बात हुई है। एक मैंने एक रिवायत में फ़ोन करता था उनको, हर 2-4 दिन बाद फ़ोन करता था कि मुझसे कहते, तो उन्होंने गिले शिकवे किया कि यार नदीम तुम फ़ोन कर लेते हो, मगर और लोग कोई भी फ़ोन नहीं करते। तो मैं नहीं यार, मुझसे भाई छोड़ है यार, इस चीज़ को ना करें। मुसैयब भाई की नौहा खानी थी। इस दफ़ा रमज़ान में हमें 20 रमज़ान को बहुत याद आया। हम लोग अभी देखिए, अभी हमारे लिए रमज़ान था, रमज़ान में हम खड़े होते थे, नौहा खानी करते थे जगह, तो हमें बहुत याद आया मुसैयब भाई। आंसू तो रोए हम लोग कि यार मुसैयब भाई हमारे बहुत दिल करीब थे। मगर बहुत ही मेरा जबकि मेरी स्काउट से फील्ड में स्काउट की है, मगर मेरी नौखानी में है कि मैं जुल्फ़कार के साथ मेरा रिश्ता बना हुआ है, और मैं पुराना मातमी हूँ, और मुसैयब भाई से मेरी पुरानी दोस्ती थी, सलामदारी, और वो चली आ रही थी। जब मिलता है कहीं ना कहीं तो कोई काम होता है तो मुसैयब भाई नदीम भाई यार आ जाओ यार, काम है, एक बार नौहा खानी करनी है, क्या करें, चलना है, साथ चल चले, मैं तो चले अब चलना है आपके, तो ये होता था। मगर ये कि बस एक हमारे साथ रिश्तेदार जो छूट के चला गया, बहुत अच्छा अजीम आदमी जो चला गया हमारे लिए, हम उसके लिए ऐसे नौहा खाना आ नहीं रहे जैसे वो अब वो नौहा खानी नहीं होती जैसी होती थी पहले। जो होती थी पहले सच्चे भाई थे, नाज़िम भाई थे, आफाक भाई, जाफर दद्दा, और आपको दूसरे ये लोग जो खिताब करने के लिए जो नौहा खानी करते थे वो अब रहे नहीं। अब सिर्फ प्रोफेशनल वो बन गया, फैशन बन गया के बाद सारा आप कहते हैं हदिया वदिया की चक्कर में सब बातें होती हैं। उन्होंने बड़ी सादगी से अपनी नौहा खानी की, और ऐसा रुलाने का फन था, उनके खुद भी रोते थे, दूसरों को भी रुलाते थे। वो ऐसा उनका सिलसिला था नौहा खानी में कि जो लोग सुनते थे वो खड़े होकर रोते जरूर थे, बेशक दूर से खींचे चले आते थे उनकी आवाज़। उनका नौहा सुनने का था और बहुत अच्छा होता था। कहते कि वो नौहा था कि बीबी ज़ैनब का नौहा था उनका, ताज ज़ैनब, वो अच्छा था, बहुत वो जो मौला अब्बास के बहुत जो उन्होंने खिदमत अंजाम दिया उसके लिए बहुत सब दुआ करेंगे परवरदिगार आपको भी सब्र और उनके तमाम घर वालों को भी सब्र जमील अता हो। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम बारगाह चारदा मासूमीन में मौजूद हैं, और आज मुसैयब रिजवी साहब का चेहलुम की मजलिस है। अंजुमन गमख्वार ने मोहम्मद के नौहा खानी की सारी ज़िंदगी उन्होंने, और आज उनके नायब नौहा खान उनकी जगह जो नौहा खानी कर रहे हैं,
مسلسل وہ بھی خدمت کر رہے ہیں، بہترین انداز کی نوحہ خوانی اور منقبت خوانی کرتے ہیں۔ آئیے عمران سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے، کیونکہ ان کا بھی بہت ٹائم گزرا اور ہر چاہنے والے کا ایک الگ ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ تھی اور محبت، ایک ان کا ایک بہت الگ انداز تھا لوگوں سے ملنے کا، اور بہترین انداز کے وہ انسان تھے۔ کیا کہیں گے عمران، کیسا کتنا بڑا نقصان ہوا؟ نوحہ خوانی کی دنیا میں تو ان کو یاد ہمیشہ ہی رکھا جائے گا جس خلوص سے انہوں نے نوحہ خوانی کری، اس کی گواہ ان کی رحلت سے لے کے اب تک جو بھی اصال ثواب پوری دنیا میں ان کے لیے کیا گیا ہے، اس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ان کا جو خلوص تھا اور ان کے جو لوگ بے لوث محبت کرتے تھے، یہ اسی کا ان کی جو خلوص سے عزاداری کا اور نوحہ خوانی کرنے کا، گریہ کرنے کا ان کا ایک انداز تھا، تو وہی ان کو امر کر گیا اور وہی ان کو آج تک ہمیں عزاداری میں ہمیشہ ان کی آواز کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ بے شک۔ تو آپ سے کیسا تعلق تھا؟ میں جونیئر بھی تھے، مطلب سکھاتے بھی تھے استاد کی طرح، یا بالکل تھے۔ سن 2000 کے اندر 2000 کے اندر میں نے نوحہ خوانی شروع کری، میں ان کی بیاض پکڑ کے کھڑا ہوا کرتا تھا ان کی معاون کی حیثیت سے۔ انجمن غمخواران محمد سے ایسوسیٹ رہا ہوں میں پوری زندگی، تو بچپن سے بیاض لے کے پکڑ کے کھڑا ہوا کرتا تھا ان کی، پھر ٹائٹل ہلکے ہلکے ٹائٹل ان کا جو انجمن کا ہوتا ہے صدا لگانا، وہ ٹائٹل اٹھانے لگا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ہی مجھے بیاض دی کہ اب تم پڑھو، شروع کرو پڑھنا۔ اس کے ساتھ ایک موٹیویٹ تو کرتے ہی تھے، مگر اس کے ساتھ ایک بہترین ایک میرے ٹیچر بھی، اساتذہ، استاد بھی کہوں گا میں انہیں اپنا، کہ انہوں نے جس طریقے سے اردو کی ادائیگی، لفظوں کی ادائیگی، موقع محل، جہاں مجلس میں کیا پڑھنا ہے، سوز میں کیا فرق ہے، سلام مصائب میں کیا بالکل ایسے ہی رہے۔ منقبت کا ان کا میرا سفر بہت زیادہ رہا، ٹریولنگ ہماری اندرون سندھ آلموسٹ میرے ساتھ ہی زیادہ رہی، اور اتفاق رہے کہ بائی روڈ سفر کرتے تو ڈرائیو میں ہی کر ہوتا تھا، تو میرے ساتھ ہم سفر زیادہ تر وہی کرتے رہتے، پڑھتے جاتے تھے، اور بہت ساری جگہ ایسے مقام پہ ایسا ہوتا تھا کہ مجھے جگائے رکھنا ان کی ذمہ داری ہوتی تھی ٹریولنگ کے دوران، کہ بھائی میں سوؤں نہ، نیند نہ آئے، کیونکہ طویل سفر ہوتے تھے سندھ پنجاب کے، تو اس میں مجھے وہ جگا کے رکھتے تھے کہ بھائی میں کہیں راستے کے اندر سوؤں۔ بالکل، یہ اس کا شدت سے احساس پوری زندگی رہے گا، اور یقین ہی نہیں کرتا دل، کیونکہ انتقال سے ایک دن پہلے میری ملاقات ہوئی، ہم سب ساتھ تھے ایک افطار پہ، اور یعنی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس طریقے سے وہ ہو گیا، اور بیماری کے دوران بھی مجھ سے ہر وقت صبح شام رابطے میں رہنا، ہر وقت کوئی بات ہو کچھ ہو تو بالکل رابطے میں رہنا۔ وقت گزرا ہے آخری وقت میں ان کی کیا کیفیت تھی؟ کیونکہ دیکھیں دراصل اتنی 45 سال انہوں نے خدمت، مولانا حسین نے خدمت کی ہے، تو ایک ہمارے یہاں ادارہ نہیں بن پایا جو ہمارے ذاکرین کی آخری وقت میں جب مشکل وقت ہو تو اس میں کوئی ان کی مددگاری کی اور جس طرح ہو، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ کبھی شکایت کی انہوں نے اس طرح؟ بہت ان کی خواہش تھی کہ لوگ آئیں، اب ادارہ نہیں ہے تو کم سے کم لوگ پوچھنے تو، یعنی آپ کوئی پوچھنے آتا تھا تو اسے پوری طرز بنانا، اس کی ادائیگی سب سے زیادہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ مجھے اگر ڈانٹ انہوں نے کسی چیز کے اوپر کھلائی ہے، میں نے ڈانٹ کھائی ہے، ڈانٹا ہے انہوں نے، تو وہ صرف ادائیگی کے اوپر، لفظوں کی ادائیگی کے اوپر، اردو کی ادائیگی کے اوپر، مخارج کے اوپر مجھے بہت زیادہ مجھے سمجھاتے تھے، اور طرزوں کے اندر بہت زیادہ ڈیپلی مجھے سمجھایا کرتے تھے کہ یہ غلط پڑھا یا یہ صحیح پڑھا۔ اور ایک چیز اچھی تھی کہ کبھی بھی منہ پہ تعریف نہیں کرتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ ڈی ٹریک نہ ہو، پیٹھ پیچھے میری تعریف کرتے تھے، اور سب سے یہ کہتے تھے کہ جو بھی ان کے میرے بارے میں خیالات تھے وہ کرتے تھے، سب سے اظہار خیال۔ مگر سب سے اچھی چیز تھی کہ ایک استاد کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑے کہوں گا بالکل بڑے بھائیوں کی طرح، باپ کی طرح رکھتے تھے، جیسے اپنے بچوں کو رکھتے تھے ایسے مجھے رکھتے تھے۔ اور انجمن میں بھی جاتے ہوئے ہر جگہ سمجھانا، کیونکہ ان کی ایک نیچر تھی، سمجھانے کی نیچر بہت تھی، برائیوں سے روکنا۔ اور الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ان کے زیر شفقت رہا، اور انہوں نے مجھے، میں یعنی میرے لیے میری خوش قسمتی ہے کہ میرے اساتذہ جو بھی ہیں، جو چلے گئے یا جو موجود ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ جناب سے استاد سید سہیل شاہ صاحب، میں ان کا ہمیشہ مجھ پہ دست شفقت رہتا ہے، مجھے سمجھانا، مجھے بتانا، اور ادائیگی کے سے ریلیٹڈ یا طرزوں سے ریلیٹڈ جو بھی بات ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، کب کہاں کیا پڑھنا ہے، یہ خاص کر بہت ان کا سمجھانے کا ایک بہت ہوتا ہے۔ میں دعا گو ہوں
آپ کے ٹی وی کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے, قائم ٹی وی کے توسط سے کہ مولا ان کے درجات بلند کرے. اور آپ نے بہت ان کے انٹرویو لیے ماشاءاللہ, وہ بہت دنیا بھر میں دیکھے گئے, مولا ان کے درجات بلند فرمائے. اور بالکل بالکل بالکل, اور دعا یہی ہے کہ مولا مجھے اور عزاداری میں ذاکرین کو, نوحہ خانوں کو خلوص کو چاہیے, خلوص رہے, خلوص سے ہی عزاداری کرتے رہے. عزاداری خلوص مانگتی ہے اور خلوص سے ہی ہونی چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا ایک بار پھر کہ آپ کوریج کے لیے آئے بانی کی حیثیت سے. یہاں پہ ادارے کی طرف سے, میں بانی کی طرف سے, انجمن کی طرف سے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ وقت نکال کے. ہماری دعا ہے کہ آپ سب کو مولا صبر عطا فرمائے, کیونکہ اتنا بڑا نقصان ہم انہیں یاد کریں. آپ تو ہر وقت ساتھ رہتے تھے اور ہر وقت آپ کا ٹائم گزرا ہے. بس یہ صدمہ سب کے لیے بہت ناقابل, کیونکہ بہت جلدی چلے گئے, وقت سے بہت پہلے چلے گئے. ابھی انہیں بہت اچھا خاصا ٹائم اور گزارنا تھا, لیکن بس وہ مولا کی مرضی, جو ان کی خدمت اور ان کی جو محبت انہیں پسند آئی, جلدی بلا لیے گئے. بس چلے ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں, آپ کو تمام انجمن کو بہت شکریہ. سید اصغر مہدی صاحب سے آپ کا جنرل سیکریٹری خیر العمل ٹرسٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں, ہر کسی کی محبت کا سلسلہ مسیب بھائی سے ایک الگ تھا, اور آج چہلم کی مجلس ہے, آج کیا دلی کیفیت ہے, آئیے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. کیا کہیں کہ آپ ایسے خوبصورت انداز کے نوحہ خان, من کا گزار اور ایک بہترین انسان, اور ہر آنکھ ان کے لیے اشکبار ہے, ہر بندے کے دل میں ان کے لیے غم ہے, تو آپ کیا کہیں گے, آپ نے کیسا پایا ان کو؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے موقع دیا مسیب بھائی کے لیے. مسیب بھائی کو میں گزشتہ تقریباً 35 سالوں کی زندگی میں نے جیسا پایا ان کو, تو وہ ایک نفیس انسان تھے. اور آپ یقین کریں کہ جس ٹائم پر سچے بھائی, ضیاء بھائی, ناظم بھائی وغیرہ نے نوحہ خانی کی, تو ان کی نوحہ خانی میں ایک خصوصی رقت اپنے آپ جو محسوس ہوتی تھی کہ لوگ آواز سن کر بھاگے چلے آتے تھے کہ یار ضیاء بھائی, سچے بھائی, ناظم بھائی آئے ہیں. اور اس میں کسی قسم کا خدا نخواستہ ایسا عنصر نہیں پایا جاتا تھا کہ جس کو یہ مطلب کہا ہے کہ اس میں کوئی رقت نہیں آ رہی, یا کوئی شاعری کے اندر مطلب وہ چیزیں نہیں ہیں, یا کوئی یہ یعنی کہ آج کے جو لفظ میں استعمال کروں گا کہ ایک ہڑا اڑی یا تو وہ سادہ لوگ تھے, اور وہ کلام جو پڑھتے تھے سادگی کے اندر پڑھتے تھے. اسی چیز سے انہوں نے اپنی دل جگہ, اپنے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی, اور مولا حسین علیہ السلام کو ان کے جو حق تھا اس طرح سے, جس طرح سے غم منانے کا طریقہ ہے اور خوشی منانے کا طریقہ ہمارے ائمہ نے بتایا, اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کو فنا کیا. کبھی محلے میں جب رہے تو ہر ایک سے رک کر سلام دعا, ان کی خیریت کا معلوم کرنا, ان کا یہ چیزوں کا احساس کرنا کہ مطلب بائک پہ جا رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں. ہم نے انہیں خدا جانتا ہے کہ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کے اندر کوئی غرور, کوئی تکبر, کوئی اپنے آپ کو سمجھنا کہ اگر نام ہو گیا کچھ نہ ہوئے. ان کے ماشاءاللہ بڑے مشہور ہوئے, جیسے وہ اماں میں پیاسا ہوں اور مولا حسین کی مناسبت سے. تو انسان ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ذرا کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی کیسٹ کے دونوں ہوئے مشہور. تو انہوں نے کبھی یہ چیزیں نہیں کہ سادگی میں جو ہے وہ زندگی گزار دی. اور آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال یہ ہمارے شہید سبت جعفر صاحب مرحوم جو ہے ان کی آپ کے سامنے مثال ہے. تو اسی کو فالوور کرتے ہوئے جو لوگ اگر اس طرح چل رہے ہیں تو اپنی آخرت بھی مناتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں جگہ آتے ہیں, اور جانے کے بعد بھی لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں ہمیشہ سے, اور وہ روتے ہیں ان کا ذکر کر کے, ان کو یاد کر کے. تو یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمارے لیے اگر کوئی ہاتھ اٹھنے ہمارے بعد کوئی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, جس کی آپ کو شدت سے ضرورت ہوتی ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے کے بعد, کہ ان کے لیے کچھ ہاتھ اٹھانے والے ہوں, کچھ رونے والے ہوں, یاد کرنے والے ہوں. کسی کے لیے بہت مشکل کام ہے, وہ انہوں نے دکھایا بہت مشکل کام ہے. اور ان کی جو فرشیت سے مودت تھی وہ انہوں نے ثابت کی مولا سے, اور وہ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں موجود تھے. اور جس طرح سے وہ مصائب کو بیان کرتے تھے, جو ان کا انداز ان کا وہ تھا کہ آدمی نہ بھی اس کو اگر کسی کو رونا آ رہا ہو تو وہ بے اختیار رو جاتا تھا, جس طریقے سے وہ جو ہے نوحہ خانی کرتے تھے. تو میں یہ دعا کروں گا کہ مولا حسین پاک ان کے بچوں کو صبر جلیل عطا فرمائے, ان کی فیملی کو, اور ان کو نوال جنت میں اپنا نصیب کرے. پروردگار بہت شکریہ. انجمن غمخواران آن و محمد کے ہمارے ساتھ
خان موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں. ایک بہت بڑا نقصان ہے عزاداری کے لیے. آ رہے ہیں نوحہ خان, لیکن جس طرح کی نوحہ خانی مسیب بھائی کیا کرتے تھے, ان کے منفرد انداز, ان کی ادائیگی, ان کا رونا اور لوگوں کو رلانا ایک بہت الگ انداز تھا, اور انہوں نے اپنی بہت زیادہ خدمت انجام دی, اور آخری لمحے تک, آخری سانس تک. آپ لوگ کے ساتھ تو بہت ٹائم گزرا ہے, تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا. انجمن کا جو قیام ہوا ہے وہ 1980 میں ہوا ہے. ماشاءاللہ 45 برس ہو گئے. جی, اور اس کے بعد ہمارا مسیب بھائی, ہمارا ایک پروگرام چلتا رہتا تھا محرم ایام اعضا کے حوالے سے. ہم ایک شب اعضا گھروں میں کرتے تھے. اچھا. تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس مسیب بھائی جیسا ہمیں تحفہ ملا, خیرپور سے وہ تشریف لائے تھے. تو وہ ہم سے ان کی سلام دعا ہوئی, تو انہیں بولا میں نوحہ خانی کے لیے جا رہا ہوں اورنگی ٹاؤن. تو میں نے بولا تم نوحہ خان ہو؟ تو انہیں بولا بالکل میں نوحہ خان ہوں. تو پھر ان کو میں نے سنا اور ان کی آواز مجھے اچھی لگی. تو اسی طرح سے ہمارے جنرل سیکرٹری رضا بھائی, انہوں نے اور ہم لوگ نے پھر انجمن کا قیام ایک طریقے سے ہم نے انجمن کو بنایا, اور پھر ریحان آدمی صاحب نے ہمیں اس کا ٹائٹل بنا کر دیا. پھر ریحان بھائی نے ہمیں ایک کلام دیا, اس طرح میشر صاحب نے کلام دیا, پھر ذکی صاحب نے کلام دیا. اس کے بعد ہمارا جو ہے زاہد امروہی صاحب نے کلام دیا. پھر انیس پیر سری صاحب کے صاحبزادے یہاں پر موجود ہیں, اور انیس صاحب نے جو ہمارے ساتھ کیا اور ہماری ریکارڈنگ میں ہر طرح سے محبت, اس طرح کا ہمارے انیس صاحب ملے. اس طرح سے مسیب بھائی کا ہمارا جانا بہت بڑا نقصان دہ ہوا ہے. مسیب بھائی ہمارے لیے کیا تھے, میں جانتا ہوں مسیب بھائی کیا تھے ہماری انجمن کے لیے, اور آج وہ نقصان ہم بھول نہیں سکتے. اور کوئی سب آپ کا ہی نہیں, سب کا نقصان ہوا ہے, کیونکہ اتنے خوبصورت انداز کے پڑھنے والے نوحہ خان اب آ نہیں رہے ہیں. اتنا خلوص دل سے اور بغیر کسی اس کے وہ پہنچ جانا سب جگہ, اور بغیر کسی اس کے وہ پہنچے ہوئے ہوتے تھے ہر جگہ, انہیں جہاں بلایا جاتا تھا. بالکل مسیب بھائی جو ہے اگر کہیں بھی ہوتا تھا, اورنگی ٹاؤن, ملیر, جافت, ہر جگہ جس ٹائم کو بولا جائے وہاں پہ منقبت کے حوالے سے, نوحہ خانی کے حوالے سے, تو وہ منع نہیں کرتے تھے کسی کو بھی, اور بولتے تھے مجھے جانا ہے. تو اب ایسے ایسے حالات بھی ہوئے جو جس ٹائم اورنگی ٹاؤن کے ایسے حالات تھے جہاں پہ جایا نہیں جا سکتا. اور جب انیس صاحب کے یہاں سے ہم جاتے تھے تو اس ٹائم ایسے حالات تھے وہاں پہ اندر داخل, گولی مار کی طرف ہم داخل نہیں ہو سکتے تھے, مگر ہم وہاں پہ کلام لے کے رات کو 3 بجے واپسی ہوتے تھے. اور انیس صاحب نے اتنی محبت دی ہے, میں بھلا نہیں سکتا انیس صاحب کی. سر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ بھی, آپ کا بالکل, آپ کیسا ان کا بس الفاظ نہیں ہے مسیب بھائی کے لیے. ایک انتہائی مخلص اور بے لوث آدمی. 1993 سے لے کر آخری لمحات تک میرا ان کا کافی ساتھ رہا, اور آخری لمحات میں فاطمیہ ہاسپٹل میں ان کے ساتھ ہی تھا. آخری لمحات میں پاپا کے انتقال کے بعد ایک اچھے دوستوں کی طرح انہوں نے ہمارے یہاں کے تمام پروگراموں میں شرکت کی. اور جب ہم ان کو ریمائنڈ کراتے تھے یا ان کو یاد دلاتے تھے مسیب بھائی فلانی تاریخ کا پروگرام ہے, تو ان کا کہنا ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ میں جب تک زندہ ہوں مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بات میں انشاءاللہ تعالی وقت پہ مقررہ پہ پہنچ جاؤں گا. اور ہمیشہ اتنی طبیعت خراب میں بھی مسیب بھائی کی کوشش ہوتی تھی کہ وقت مقررہ پہ پہنچ کے اپنی جو عزاداری یا جو بھی ان کی ڈیوٹی تھی اس کو انجام دیتے تھے. بہت افسوس کی بات ہے, اور بہت افسوس ہے میں اور تمام گھر والوں کی طرف سے, میں ان کے خانوادے سے, ان کے انجمن کے تمام لوگوں سے, ممبران سے, خاص طور پہ نور کامل بھائی کیونکہ بہت پرانے ساتھی ان کے, میں تمام گھر والوں کی طرف سے ان لوگوں کی خدمت میں بہت تعزیت پیش کرتا ہوں. اور خدا سے دعا ہے پروردگار ان کے درجات بلند کرے, محمد آل محمد کے ساتھ ان کو محشور فرمائے. بے شک. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیسا وقت گزرا یہ اتنے 45 برس, ایک بہت ہوتا ہے انجمن کے لیے, اور ایک نوحہ خانی کر رہے ہوں, اور محبتوں کا سلسلہ, ایک سلسلہ ہوتا ہے نا بہت. کیسا میرا مسیب بھائی سے تعلق 96 سے شروع ہوا, اور کیونکہ میں خود انچولی شفٹ جو ہوا 95 میں ہوا, اور 96 سے میں انجمن سے منسلک ہوا. اور پھر ایز اے نوحہ خانی, ایز اے دوست وہ میرے سے قریب ہوئے, اور اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح مجھے چاہا انہوں نے. اور جو ہے ایک بھائی کی جدائی جو ہے ایک بھائی جان سکتا ہے, تو ہمیں تو یہ ہے کہ نقصان تو بہت بڑا ہے قوم کے لیے, لیکن ہمارا اپنا نقصان بہت بڑا ہے. بہت بڑا محبتوں کا ایک سلسلہ. اچھا نور کامل صاحب, میں ایک بات اور کہوں گا کہ ہمارے یہاں ایک اتنی تنظیمیں تو بنی ہوئی ہیں, آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے, لیکن ہمارے جو ذاکرین ہیں, شاعر
نوحہ خان منقبت گزار ذاکر اہل بیت ایک ایسا ادارہ نہیں بن پایا کہ جو آخر وقت میں جب ان کی طبیعت ناسازی کی طرف جا رہی ہے یا کوئی بھی مشکلات ہیں, کوئی بھی پریشانی ہے, جب بیماری لگ جاتی تو پریشانی گھیر لیتی ہیں. یہ ایک فل ٹائم جاب ہے, نوحہ خانی, مرثیہ خانی, ذاکری, تو اس میں انسان جاب ساتھ کرنا بہت مشکل ہے, اور کر رہا ہوتا ہے تو بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی ایک ایسا کیوں نہیں اب تک بن پایا ادارہ کہ جو ایسے موقعوں پر ان کی ہمدردی اور ساتھ ان کے بچوں کے لیے کوئی مشکلات میں کمی کا باعث بنے؟ اصل میں مسیب بھائی کا معاملہ ایسا تھا کہ مسیب بھائی کو صرف محبت کی ضرورت تھی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ صاحب حیثیت تھی, کوئی ایسی مسئلے مسائل نہیں تھے ان کے ساتھ کہ کسی سے کچھ لینا یا وہ کرنا. آخر میں خاتمیہ ہاسپٹل کی طرف سے ان کے خانوادے سے دلی تعزیت پیش کرتا ہوں, خصوصی طور پر یاور عباس کومیلی اور مہندی حسین نیانی جنہوں نے ان کے مسیب بھائی کی بیماری میں بہت تعاون کیا ان کے ساتھ, تو ان سب کی طرف سے میں دلی تعزیت پیش کرتا ہوں ان کے خانوادے سے. بہت آپ کا شکریہ, جزاک اللہ, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. ناظرین کرام, ہم اس وقت موجود ہیں بارگاہ چہاردہ معصومین میں, جہاں پر آج مسیب رضوی صاحب کا 40 کی مجلس منعقد کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ علامہ رمیز عباس قمی صاحب موجود ہیں جو کہ قم سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہوئے ہیں, بہترین انداز سے خطابت کرتے ہیں. ان کا بھی سلسلہ مسیب بھائی سے رہا, اور جو ذاکرین آپس میں ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتے ہی ہیں, اور وہ تو ایک ایسے نوحہ خان, ایسے منقبت گزار کہ جن کا سب سے ایک اپنا الگ انداز کا رشتہ تھا, ان کی محبتوں کا سلسلہ تھا, جو ان سے ملتا تھا وہ ان سے محبت کرتا تھا. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے کیسا پایا ان کو؟ السلام علیکم. تحفہ عالی مدد. سب سے پہلے تو قائم ٹی وی کے تمامی ناظرین کو السلام علیکم, اور اس کے علاوہ یہ کہ جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے. اور مسیب بھائی ایک ایسا نوحہ خان کہ جو صرف خود نوحہ خان نہیں تھے بلکہ ایک نسل کی تربیت بھی کر کے گئے. اور آپ اگر ان کا نجی نشستوں میں ان کا آپ رویہ دیکھیں گے تو نوحہ خانوں کو جس طرح جوانوں کو وہ سکھاتے تھے, اور جس روش سے جو کہ آج منحرف ہو رہے ہیں, نوحہ خانی کا جو اصل روش ہے اس سے لوگ منحرف ہو رہے ہیں, لیکن اللہ مسیب صاحب ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ ایک راہ راست پر رہ کر کہ جو اصل طرز ہے, اصل روش ہے نوحہ خانی کی, اس پہ ہمیشہ خوبصورت انداز سے دوسروں کو بھی ترویج کرتے تھے, اور ایک ایسے نوحہ خان یقیناً صدیوں میں پیدا ہوتے. بے شک. تو آپ کا تعلق جتنا بھی رہا کیسا رہا؟ الحمدللہ میرے کافی مرتبہ ایسا ہوا کہ مجلس کے دوران نوحہ خانی کے لیے وہ تشریف لائے تو ان کا ایک طرح سے اپنے سامنے آنے والے مستقبل کے نوجوانوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے, اور ہمیشہ میں نے ان سے یہی سنا ہے کہ محنت کرو, محنت کرو, محنت کا دامن نہ چھوڑو, اور چاہے خطابت ہو چاہے نوحہ خانی ہو, وہ ریاضت پر بہت زیادہ تاکید کرتے تھے کہ بغیر تیاری کے کبھی آپ ممبر پہ نہ آئیں, چاہے نوحہ خان ہو. اور یقیناً ان کا نقصان ملت کے لیے اور خصوصی طور پر مدح خانوں کے لیے ایک ناپیدا, یعنی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا ایک ایسا نقصان. اچھا رمیز, ان کا ایک انداز تھا کہ وہ جب نوحہ خانی کرتے تو بالکل ڈوب کے رو رہے زارو قطار, رلا رہے لوگوں کو, ایسا نوحہ خانی بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. دراصل کچھ نوحہ خان ہوتے ہیں جو لوگوں کو سنانے کے لیے نوحہ پڑھتے ہیں, لیکن مسیب بھائی ایک ایسے نوحہ خان تھے جو پہلے خود پر نوحے کو طاری کرتے تھے, پہلے خود کو نوحے پر اور نوحے کو خود پر طاری کرنے کے بعد پھر وہ نوحہ پڑھتے تھے. تو یہی وجہ ہے ہائے عباس نوحہ جب پڑھا جاتا ہے تو ایک ذاکر اہل بیت کے لیے بہت بڑی ایک سعادت ہوتی ہے کہ کوئی نوحہ سنا جائے تو ان کا نام ذہن میں آئے, انہیں دیکھا جائے تو وہ نوحہ ذہن میں آئے. تو ہائے عباس یہ ایسا نوحہ ہے کہ جو قیامت تک انشاءاللہ پڑھا جائے گا, اور مسیب بھائی کے لیے احسان ثواب کا باعث بنتا ہے. کربلا میں تو گونج رہا ہوتا ہے, ہر آنے والا نوحہ خان یا ہر ذاکر وہ وہاں پر اس مقام پہ مولا عباس کے ضرور پڑھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری مائیں بہنیں مجالس میں جاتی ہیں, ہم بچپن سے یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چاہے لیڈیز مجلس ہو, جینٹس مجلس ہو, جو گھر کی ہوتی ہے, انچولی ہو, گلشن اقبال ہو, مجلس تمام نہیں ہوتی جب تک یہ نوحہ نہ پڑھا جائے. اور ایک ایسا نوحہ پڑھ دیا گیا ہے کہ جب پڑھا جائے گا یہ نوحہ خان مسیب رضوی یاد آئے گا, اور مولا انشاءاللہ ان کو اپنے جوار میں بھی نوحہ خانی کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کے چینل کی ترویج کی خاطر انشاءاللہ میں خاور بھائی خود آپ کو سنتا رہتا ہوں, اور آپ جو کام ادا کر رہے ہیں, آپ کربلا کی زیارت بھی کرواتے رہتے ہیں اور ہم زیارت کرتے رہتے ہیں اس چینل کے تھرو. مولا آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ, تھینک یو. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ تنظیم عزاداری کے عباس حیدر صاحب موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں
محبتوں کا سلسلہ ہے. ہر انسان جو یہاں بھی موجود ہے وہ محبت میں مسیب بھائی کی یہاں آئے ہیں, اور ان کی محبتوں کا ایک الگ سلسلہ تھا. انہوں نے عزاداری میں کیسی محبت بانٹی لوگوں کو کہ ہر انسان کا ان سے ایک الگ رشتہ, ہر انسان کی الگ محبت کا سلسلہ. تو عباس بھائی آپ کیا کہیں گے, کتنا بڑا نقصان ہے, کیسے انسان تھے, کتنا آپ نے کیسا انہیں پایا, تھوڑا سا اس بارے میں ہمارے ناظرین کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسیب رضوی ایک نوحہ خانی نہیں بلکہ نوحہ خانی کی ایک یونیورسٹی کہہ لیں, اور میرا ان سے بہت پرانا تعلق تھا, کیونکہ وہ اسی علاقے کے رہائشی تھے, میں بھی اس علاقے کا رہائشی تھا, تو ایک پڑوسی ہونے کے ناطے بھی ان سے بہت گہرا تعلق تھا. پھر آپ خود بھی عزادار, وہ بھی عزادار, اور پھر ان کی جو اخلاق تھا نا وہ سب سے زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. مطلب اتنے بڑا نوحہ خان ہونے کے باوجود نہ تکبر تھا نہ غرور تھا, اور ہر ایک سے جھک کر ملتے تھے, عاجزی سے ملتے تھے. تو یہی ان کی پہچان تھی جو آج ان کی 40ویں کے دن شہر کراچی کے اندر عزاداری کے بڑے بڑے نام یہاں موجود ہیں, اور وہ ان کی محبت میں موجود ہیں. اور میری دعا ہے کہ مزید ان کے درجات بلند ہوں اور انہیں اعلیٰ علین میں مقام عطا ہو. بہت شکریہ. بہت آپ کا شکریہ, جزاک اللہ.